अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीनी इंक्वायरी कमीशन से आप सब वाकिफ़ हैं। जो मरकज़ी किरदार थे जहांगीर तरीन, वो पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, लंदन में क़याम पज़ीर हैं अपनी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर, और उसके बाहर नून लीग एहतजाज भी कर चुकी है। इसी तरह जो बाकी चीनी इंक्वायरी कमीशन के अंदर मुल्ज़म या मुजरम साबित हुए, वो तमाम के तमाम लोग कोई हुकूमत का हिस्सा हैं, कोई मुल्क के अंदर हैं, कोई मुख्तलिफ़ अहम ज़ुम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले में ये तमाम तर जो कार्रवाई थी, इसमें अगर किसी ने सफ़र किया तो वो एक FIA के ऑफिसर थे, जो एक इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, सजाद मुस्तफ़ा बाजवा। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा के बारे में बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए गए, और उन इल्ज़ामात के नतीजे में एक इंक्वायरी कमेटी उनके ऊपर बैठा दी गई। अबू बकर खुदाबख्श उस इंक्वायरी कमेटी के सरबराह थे, जिन्होंने हाल ही में सिफारिश किया है कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा को FIA के महकमे में नहीं होना चाहिए, उनको बरतरफ कर देना चाहिए, यानी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी। यानी नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि FIA का एक ऐसा अफसर जिस पर इल्ज़ाम ये है कि वो शुगर माफिया को इतलात फ़राहम कर रहा था, शुगर माफिया के साथ मिला हुआ था। वो शुगर माफिया जो आज भी कैबिनेट का हिस्सा है, यानी शुगर माफिया जो है जिससे एक अफसर राब्ते में था, वो अफसर जो है उसको डिसमिस किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। तो जो शुगर माफिया है वो कैबिनेट का हिस्सा है। खैर, ये तो एक ऐसी हकीकत है जिस पे कप्तान को गौर करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो सारी मालूमात एक दफ़ा दोबारा आपके ज़ेहन नशीन करना चाहता हूँ कि ये कहानी थी क्या। मेरे पास एक रिपोर्ट है मुकम्मल, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानी पसंद आएगी, और उस पर सजाद मुस्तफ़ा बाजवा क्या कहते हैं, उस पर इंक्वायरी के जो सरबराह हैं उनकी सिफारिशात क्या हैं। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सजाद मुस्तफ़ा बाजवा पर गैर मेयारी और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी, शुगर मिल इंतज़ामिया से मुबैना रवाबत, राज़दाराना मालूमात का तबादला करने और मिल इंतज़ामिया को कमीशन के हसास रिकॉर्ड तक रसाई देने के इल्ज़ाम साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की जाती है। ठीक है जी, आगे चल के लिखते हैं कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने खुद पर आयद तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इस इंक्वायरी रिपोर्ट को ज़ाती बुक्स और जल्दबाजी में तैयार की गई एक तरफा रिपोर्ट करार दिया है। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब का मौक़िफ़ है। आगे जाके मैं तफसील के साथ चार्जेस की भी बात करूँगा, इस मौक़िफ़ को भी मज़ीद रिवर्ट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, बाजवा साहब ने दावा किया है, उन्होंने ये भी दावा किया है कि इन पर आयद करदा तमाम इल्ज़ामात के दस्तावेज़ी सबूत इन्हें फ़राहम ना करके शफाफ ट्रायल की बुनियादी हक़ से उन्हें महरूम रखा गया। नाज़रीन, ये तो आपके नॉलेज में होगा कि ये चीनी कमीशन रिपोर्ट जो थी, ये किस लिए बनाई गई थी। ये चीनी माफिया को पकड़ेगी, ये शुगर माफिया जो पाकिस्तान में आज तक सब्सिडी के नाम पे बदमाशी करता रहा, उसको पकड़ा जाएगा। फिर उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी एक हायरार्की तैयार की गई। FIA, सिक्योरिटी एक्सचेंज, गवर्नर स्टेट बैंक के नुमाइंदे, उसमें FBR के नुमाइंदे, उसमें FIA के लोग, उसमें इंटेलिजेंस के लोग, उसमें IB के लोग, तमाम लोग शामिल किए गए। एंटी करप्शन के DG जो पंजाब में गवर्नर नफीस साहब, उनको भी शामिल किया गया। तमाम लोगों ने मिलकर दिन रात काम किया। तो तमाम कहानी का जो एंड हुआ वो सजाद मुस्तफ़ा बाजवा के ऊपर हुआ कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा ने इस मामले में बड़ी गड़बड़ की है। 8 इल्ज़ामात थे जी सजाद मुस्तफ़ा बाजवा के ऊपर। इन इल्ज़ामात के हवाले से डॉक्टर तारिक सरदार, जो एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला के हैं, उनको मजाज अफसर तैनात किया गया था, और उन्होंने आगे अबू बकर खुदाबख्श जो पुलिस के बेसिकली ऑफिसर हैं, जिसके हवाले से सजाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब ने वक्तन फ़वक्तन बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया था, जिन्होंने 14 मई को सजाद मुस्तफ़ा बाजवा के खिलाफ चार्जशीट जारी की। 2 माह के अरसे में मुकम्मल होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि इब्तदाई 3 इल्ज़ामात बुनियादी तौर पर सजाद मुस्तफ़ा बाजवा की चीनी मिल्स के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान गैर तसल्लीबख्श कारकर्दगी से मुतल्लक हैं। इंक्वायरी अफसर ने रिपोर्ट में लिखा है कि सजाद मुस्तफ़ा बाजवा
کی کارکردگی سے متعلق سوالات سینئر افسران بشمول ڈائریکٹر جنرل FIA واجد ضیاء، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو احمد کمال کی جانب سے اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سینئر افسران کی طرف سے اس نوعیت کے الزامات غیر تسلی بخش کارکردگی کسی جانبداری کی بنیاد پر لگائے جانے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے ان بیانات کی سپورٹ حاصل کی ہے انکوائری افسر نے، اور اس کی بیس کے اوپر ایکشن لیا۔ انکوائری افسر کے مطابق سینئر افسر کا یہ صوابدیدی اختیارات ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت افسران کی کارکردگی کو جانچے، ان کی سرزنش کرے اور ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے۔ اچھا جی، انکوائری رپورٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ شوگر کمیشن میں ملک کے 2 مختلف اداروں سے 100 سے زیادہ افسران کام کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں صرف ایک افسر کے خلاف کارروائی ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ملزم افسر کی کارکردگی معیار کے مطابق نہیں تھی اور وہ بار بار تنبیہ کے باوجود اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر پا رہے تھے۔ ناظرین، یہ تو میں مندرجات انکوائری کے بتا رہا تھا کہ انکوائری میں جو چارج شیٹ انہیں کیا گیا، لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے آج تک جتنی انکوائریز کی ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ انکوائری کی ہیں، اس میں ہدایبیہ مل سے لے کے بہت ساری اور انکوائریز ہیں، اس میں کبھی بھی ان پر یہ کم از کم الزام نہیں لگایا گیا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں یا ان کو انکوائری کرنی نہیں آتی ہے۔ خیر، یہ انکوائری افسر کا اپنا موقف ہے اور تحریری طور پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ آگے چل کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو یقینی طور پہ دیکھیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ کو چارج شیٹ بھی کیا گیا ہے اور نوکری سے نکالنے کے لیے لکھ بھی دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ غیر تسلی بخش کارکردگی سے متعلق 3 الزامات کے بعد IB کی خفیہ رپورٹ کی روشنی میں مزید 3 الزامات عائد کیے گئے، جن کے مطابق سجاد مصطفیٰ باجوہ اس میل انتظامیہ سے رابطے میں تھے جن کے خلاف وہ تحقیقات کر رہے تھے۔ اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے رازدارانہ معلومات شیئر کی اور میل انتظامیہ کو کمیشن کے ریکارڈ تک رسائی بھی دی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ان میں ایک الزام یعنی مل انتظامیہ کے ساتھ مستقل رابطہ۔ اچھا، یہ بڑا مذاکرہ خیز الزام ہے کہ مل مالکان سے رابطہ، انتظامیہ سے رابطہ۔ اگر انکوائری افسر مل مالکان سے رابطہ نہیں رکھے گا تو کس سے رابطہ رکھے گا؟ مل کی انکوائری کرنی ہے، انہی کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا ہے۔ خیر چلو، یہ بھی ایک انکوائری افسر کا تحریری بیان ہے اور جس میں وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر اچھا، انکوائری رپورٹ میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ IB سمیت خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے فراہم کردہ معلومات بڑی حساس نوعیت کی ہوتی ہیں اور یورپ کے بیشتر ممالک کے برعکس پاکستان جیسے ملک میں فوجداری مقدمات کی حد تک ایجنسیوں کی جانب سے فراہم کردہ فرانسک اور تکنیکی شواہد کا قابل قبول ہونا واضح نہیں ہے، مگر اس نوعیت کے شواہد کی حکومت کے انتظامی معاملات میں اپنی ایک اہمیت ہے۔ انکوائری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس انکوائری کے دوران شوگر کمیشن کے 2 ممبران گوہر نفیس اور احمد کمال کے بیانات قلم بند کیے گئے، جنہوں نے سجاد مصطفیٰ باجوہ کے کردار کو مشکوک قرار دیا۔ مذکورہ دونوں افسران نے بتایا کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ مل انتظامیہ کو اہم معلومات لیک کر رہے تھے۔ انکوائری افسر کے بقول دونوں افسران نے ان معلومات کی وضاحت زبانی بات چیت میں ہی کی ہے۔ اچھا جی، اس میں سجاد مصطفیٰ باجوہ کے اوپر 7واں الزام یہ ہے کہ انہوں نے فرانسک رپورٹ خود نہیں لکھی، مبینہ طور پر کسی پرائیویٹ شخص سے یہ رپورٹ لکھوائی گئی ہے۔ بس ایک شک کی بنیاد پر یہ 7واں الزام بھی ان کے اوپر در لیا گیا، اور اس سے ساتھ ہی 8واں الزام یہ ہے کہ انہوں نے یوٹیوب کے اوپر، وہ میرے یوٹیوب کے اوپر ایک انہوں نے بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ویڈیو جاری کی تھی، اس کا بھی چوتھا چارج شیٹ کے اندر 8واں الزام ہے کہ انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے۔ اچھا، اسی طرح انکوائری افسر پر شدید جو تحفظات کا اظہار سجاد مصطفیٰ باجوہ کرتے رہے، انہوں نے ایک لمبی چوڑی 19 مئی کو تحریری درخواست بھی بھیجی تھی طارق سردار صاحب کے نام، جس میں انہوں نے لکھا کہ مجاز افسر جو ہیں ابو بکر خدابخش، وہ ان سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں، شدید ترین مخالف ہیں، غیر جانبدار نہیں ہیں۔ اچھا، اس ایپلیکیشن کے باوجود، جس کی ایک کاپی سجاد مصطفیٰ باجوہ نے
ابو بکر خدا بخش کو بھی جمع کروائی تھی کہ ان کو اس کے اوپر تحفظات ہیں. موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب انکوائری افسر کے اوپر اس طرح کی ریزنٹمنٹ یا تحفظات آ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں, بلکہ کسی جج کے حوالے سے کوئی بات ایسی آ جائے تو جج اپنے آپ کو کیس سے الگ کر لیتے ہیں. اچھا, وہ جو اپلیکیشن سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے دی تھی وہ ڈی جی ایف آئی اے کو بھیج دی گئی, اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا, اس کا جواب نہیں آیا. یعنی اس کے جواب کے باوجود سجاد مصطفیٰ باجوہ کو فارغ کرنے کا بہرحال فیصلہ کر لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے سٹارٹ پہ عرض کیا کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ کو تو فارغ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا, سفارش بھی کر دی گئی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں سے رابطے کے نتیجے میں سجاد مصطفیٰ باجوہ کو فارغ کیا جا رہا ہے وہ تمام کے تمام لوگ حکومتی سیٹ اپ کا حصہ ہیں, کچھ الائنس پارٹیز کی صورت میں, کچھ ڈائریکٹ کیبنٹ کا حصہ ہے. اور اگر ایسا کوئی شخص اتنا برا آدمی ہے جس سے رابطہ کرنا بھی بہت بری بات ہے اور رابطہ کرنے والے کو نوکری سے نکالا بھی جا سکتا ہے, تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان کو کیبنٹ سے نکالا جانا چاہیے. اگر وہ کیبنٹ کے اندر موجود ہیں, شوگر مافیا جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اور اس کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں رہے, اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنگی ترین صاحب کو بھگا دیا گیا ہے, تو سجاد مصطفیٰ باجوہ کا آخر قصور کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ کا جو ماضی کا تمام ریکارڈ ہے, وہ بھرتی کیسے ہوئے, انہوں نے نواز شریف کے ظلم کا مقابلہ کیسے کیا, مشرف دور میں ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ تمام کے تمام واقعات اور اہم ترین شہادتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ نے کبھی بھی میرٹ پر کمپرومائز نہیں کیا. یعنی ماضی کے اندر کئی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ان سے مشرف صاحب بھی ناراض ہوئے, ایک کیس کے اوپر نواز شریف صاحب بہت شدید ناراض ہوئے, پھر نواز شریف صاحب نے ان کے فیصلے کو چیلنج کیا, پھر سجاد مصطفیٰ باجوہ کے جو کیے گئے فیصلے کے حوالے سے حسین اصغر صاحب جو موجودہ ڈپٹی ڈی جی نیب ہیں, انہوں نے لکھا کہ یہ بالکل سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب نے میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب پھر ان سے بھی ناراض ہو گئے اور اسی دوران ان کی گورنمنٹ چلی گئی. پھر اس کیس کا فیصلہ مشرف دور میں ہوا, مشرف دور میں پھر سجاد مصطفیٰ باجوہ کو اس میں بیل آؤٹ کیا گیا, بیکنہ کیا گیا, لیکن اس کے بعد پھر ایک کیس ٹیسٹ کے طور پہ سجاد مصطفیٰ باجوہ کو دے دیا گیا, اور اس میں مشرف اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا کہ باجوہ صاحب سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کروا لیا جائے گا. حالانکہ نواز شریف سخت ترین مخالف تھے سجاد مصطفیٰ باجوہ کے, انہوں نے ان کو نوکری سے نکالا تھا, اور ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ, تیسری دفعہ, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو فیصلہ یا جو کیس نواز شریف کے خلاف نہیں بنتا تھا وہ نہیں بنایا. تو آج مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو صاحب ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ جنگی ترین صاحب سے کبھی ملے ہیں نہ ان کو جانتے ہیں, بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ دوسرے جو صاحب ہے خسرو بختیار, ان کو زندگی میں کبھی نہیں ملے, نہ ان کے پاس ان کا نمبر ہے. تو ان کے کسی مل مینیجر سے رابطے کا الزام لگا کہ ان کو نوکری سے فارغ کر دینا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سجاد مصطفیٰ باجوہ اس کی فائٹ کے لیے کیا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں کون شخص میرٹ پہ کام کرتا ہے اور کون شخص میرٹ پہ کام نہیں کرتا, اور کہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, کہاں پہ سیاسی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اور یہ کم از کم جو بھی ایسی صورتحال ہوگی یہ عمران خان کے لیے اچھی نہیں ہوگی, ان کو بہرحال اس کا جواب دینا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.